बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है द मेथड्स ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल थिंकर्स ने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मेथड्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, जिनके ज़रिए हक़ाइक़ को मालूम किया जा सकता है, मगर आम तौर पर दो तरीके राइज शुदा हैं या मुरव्वजा हैं जिनके ज़रिए से बात होती है। इनमें एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, और आम तौर पर इसको रवायती तरीका कहा जाता है। 19वीं सदी तक जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनका दारोमदार इसी तरीके पर रहा और उन्होंने इसी तरीके के मुताबिक इस पर तहकीक जो है वो की। लेकिन बाद में 19वीं सदी के बाद इस पर चेंजिंग्स, इस पर मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं वो आजमाए गए। लेकिन 19वीं सदी तक जो इल्मी तहकीक थी उसको इसको साइंसी तरीके से इस काबिल नहीं समझा जाता था कि इस पर तहकीक की जा सके। चुनांचे जो रवायती तरीके थे, ट्रेडिशनल तरीके, ट्रेडिशनल मेथड्स, उनके ज़रिए काम चलाया जाता था। इसका दूसरे नंबर पर हम ये कहते हैं कि जदीद मॉडर्न और साइंटिफिक मेथड्स जो हैं उनको आजमाया जाता है, और मॉडर्न जो थिंकर्स थे उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के स्टडी के जो तरीके 19th सेंचुरी के बाद बनाए या दरियाफ्त किए या उनके मुताबिक इसकी स्टडी जो है इसको शुरू किया गया। इसको बाकायदा साइंसी बुनियादों पर इसकी तहकीक की गई, और साइंसी जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक साइंसी अंदाज़ जो है वो अपनाया गया। लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि दोनों तरीक़ों की जो अफादियत है वो मुसल्लमा है। उसमें ये नहीं कह सकते कि वो ट्रेडिशनल जो तरीके थे वो अच्छे नहीं थे या अब बहुत अच्छे हैं। वो जब तक काम उसके मुताबिक होता रहा वो एक उसको दुरुस्त माना जाता था, और अब उसमें नए नए ट्रेंड्स जो हैं, नए नए रुझानात जो हैं वो पैदा हुए, तो उसके मुताबिक स्टडी जो है वो होने लगी, और फिर इसके जो दोनों तरीके जो हैं उसके मुताबिक काम होता है। तो सबसे पहले हम आज जो हमारा मौजू है मेथड्स ऑफ द स्टडी ऑफ पोल साइंस, तो उसके हवाले से आज हम ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उसको डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है इसने इस मेथड ऑफ स्टडी को जो इसके बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स माने जाते हैं, उन वेस्टर्न थिंकर्स जो थे उनमें J.S. मिल है, प्रोफेसर गिलक्रिस्ट है, कार्ल मार्क्स है, हेगल है। तो ये चंद एक नुमाया नाम जो हैं वो मैंने लिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम मुस्लिम फ़िलासफ़र्स का भी ज़िक्र करेंगे कि उनका भी ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं उनमें बड़ा हिस्सा है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इन मुस्लिम फ़िलासफ़र्स में इब्न खल्दून, अल-मावर्दी, अल-फ़ाराबी और अल-ग़ज़ाली के नाम काबिल ज़िक्र हैं। तो हम इनको टर्न बाय टर्न अब देखते हैं कि किस तरह से ये मुख्तलिफ़ जो मेथड्स हैं, मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं वो अपनाए गए, और जिनके ज़रिए ट्रेडिशनल अप्रोच एक लंबा सफ़र जो है वो तय करके 19th सेंचुरी तक ये कामयाबी से चलता रहा। तो उसमें सबसे पहले हम जिस मौजू को या जिस पॉइंट को देखते हैं वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये जो मेथड है
اس کا یہ ایک گہری چھاپ جو ہے وہ رکھتا ہے، اور اس نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا۔ تجربات کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی پولیٹیکل سائنس کا تعلق جو ہے فرد اور فرد کے بنائے ہوئے اداروں سے ہے۔ تو یہ جو ادارے ہیں ان کا فرد، جیسے ہم نے پچھلے لیکچرز میں یہ بات کہی تھی کہ سیاست کیا ہے؟ سیاست فرد کی زندگی اور فرد کا جو تعلق ہے ریاست سے، فرد کا جو تعلق ہے حکومت سے، اس کے ساتھ، اس سے وابستہ اس کے ساتھ جو ادارے چلتے ہیں، حکومت ریاست کے ادارے اور حکومت کے محکمے، ان سے فرد کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کو تجرباتی بنیاد پر ہم اگر لیتے ہیں تو عام طور پر سائنٹیفک پوائنٹ ویو سے تجربات جو ہیں وہ مادے پر کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان پر تجربے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ نیچرل سائنس جو ہے وہ جو تجربات کرتی ہے وہ مادے پر، مٹیریل پر کرتی ہے، اور تمام تجربات جو ہیں وہ مادی اشیاء پر کیے جاتے ہیں تاکہ حقائق کو معلوم کیا جا سکے، اور اس کے لیے ایک جیسا معاملات، ایک جیسا ماحول، ایک طرح کی لیب، اور پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ بھی یکساں نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مگر یہ تجربات انسانوں پر نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ نیچرل سائنس میں جب مادے پر، میٹیریل پر تجربہ ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے تو وہ مادہ، وہ میٹیریل جو ہے وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ مادہ بے جان ہوتا ہے عام طور پر، اور لیکن انسان جو ہے وہ بے جان نہیں ہے۔ تجربہ کرنے سے، ایکسپیریمنٹ کرنے سے وہ میٹیریل جو ہے وہ ویسٹ ہو سکتا ہے، لیکن انسان پر اس طرح سے تجربہ انسان کی قیمت پر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس طرح سے انسان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ صرف انسان بے جان نہیں ہے بلکہ ایک جیتی جاگتی چیز ہے، جس کی سوچ ہے، جس کے خیالات ہیں، جس کے احساسات ہیں، جس کے مختلف اوقات میں مختلف رویہ جات ہیں، جو متحرک بھی ہیں اور متغیر بھی ہیں، یعنی ان میں موومنٹ بھی ہے اور وہ چینجیبل بھی ہیں، تو وہ بدلتے رہتے ہیں۔ لہذا جدید جو ہم اس ٹریڈیشنل اپروچ کو لے کے چل رہے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تجربہ جو ہے وہ جامد یا مستقل چیز پر ہو سکتا ہے، لیکن انسان جامد یا ایک مستقل چیز نہیں ہے، اور اس طرح سے خدشہ ہے کہ یہ تجربہ ناکام ہو جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک جو ہم برطانیہ میں، جو امریکہ میں جو ہم تجربہ کرتے ہیں وہ وہاں کامیاب ہو، اور وہ یہاں پاکستان میں، انڈیا میں بھی کامیاب، یا یہاں جو تجربہ ہے وہ کامیاب ہو اور وہاں جو ہے وہ کامیاب بھی ہو، ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں پروفیسر گلکرسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر حکومت کی تبدیلی، ہر جنگ، ہر نیا قانون ایک نیا تجربہ ہی تو ہے، تو اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم پاکستان، وطن عزیز پاکستان کی مثال لیں تو 1947 سے لے کر 1958 تک پاکستان میں پارلیمانی نظام رائج رہا۔ آن دا ادر اینڈ یہ نظام انڈیا میں بھی 1947 سے چلا، یہ عرصہ دراز سے برطانیہ میں چل رہا تھا، لیکن پاکستان میں اس ٹائم میں 1947 ٹو 1958 یہ کامیابی حاصل نہ کر سکا، اور بالآخر اس کو ختم کرنا پڑا، اور نہ صرف پارلیمانی نظام ختم کیا گیا بلکہ جو ایک نیا تجربہ کیا گیا تھا ایک نئے کانسٹیٹیوشن کی شکل میں، 1956 کے کانسٹیٹیوشن کی شکل میں،
وہ کانسٹیٹیوشن بھی ختم کرنا پڑا. آگے چلتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 1958 میں فیلڈ مارشل ایوب خان کا دور شروع ہوا. انہوں نے صدارتی نظام رائج کیا، بنیادی جمہوریتوں کا نظام جو ہے وہ رائج کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ صدارتی نظام بھی کچھ ہی عرصے بعد پاکستان میں ناکام ہو گیا. پھر اس کے بعد 1971 سقوط مشرقی پاکستان، سقوط ڈھاکہ، اور پھر مشرقی پاکستان کی علیحدگی. یہ سب تجربات ہی تو ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تجربات سے بحیثیت اسٹوڈنٹ آف پول سائنس ہم کیا سمجھتے ہیں اور کیا سیکھتے ہیں. کیا ہم نے غلطیاں کی، کن غلطیوں کا اعادہ کیا، اور کن غلطیوں سے الگ ہو کر چھٹکارا حاصل کر کے ہم آگے چلے. کیونکہ کسی قوم کے تجربات کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، ہر دو صورتوں میں دوسری قوموں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں. جو ان میں سے اچھے اصولوں کو اپناتے ہیں، غلطیوں کا اعادہ نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کو رپیٹ نہیں کرتے، وہ کامیابی سے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. لیکن جو غلطیاں دہراتے ہیں، پھر ناکامی ان کا مقدر بنتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ دنیا کے کئی ممالک میں، بہت سے ممالک میں بڑی کامیابی سے چل رہی ہے. جمہوریت کی کامیابی کے لیے تعلیم کا عام ہونا، سیاسی شعور کا لوگوں میں موجود ہونا، معاشی مساوات، معاشرتی انصاف اور آزادی اظہار رائے. اگر کسی معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہوں، یہ کہنے کو تو بس کچھ چیزوں کا میں نے نام لیا، لیکن یہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. جمہوریت برطانیہ میں بھی ہے، جمہوریت امریکہ میں بھی ہے، لیکن کیا وہاں عوام کو جو ماحول میسر ہے وہ ہمیں یہاں بھی میسر ہے یا دنیا کے کسی دوسرے ملک میں میسر ہے؟ اگر وہ ماحول میسر ہوگا تو تجربہ کامیاب ہو جائے گا اگر اس کو اپلائی کیا جائے گا، اور اگر یہ چیزیں وہاں موجود نہیں ہوں گی تو پھر تجربہ ناکام. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیچرل سائنس جو ہے، پولیٹیکل سائنس جو ہے، وہ نیچرل سائنس نہیں ہے کہ یعنی پوری دنیا میں ایک ہی جیسا تجربہ کیا جائے اور ایک ہی جیسا ماحول ہو تو پھر نتائج ایک جیسے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ماحول، صورتحال مختلف ہو، سچویشن مختلف ہو، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک جیسے نتائج جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم ایک اور طریقہ دیکھتے ہیں، اور وہ ہے آبزرویشنل، مشاہداتی طریقہ. اس کو اگر سائنسی طریقہ کہا جائے تو یہ کسی حد تک درست بھی ہے، اور اس کی مثال میں ہم دے سکتے ہیں کہ ارسطوٹل جو ہے اس نے قدیم یونان میں اس کو آئین کی ذمہ داری سونپی گئی کہ اس نے ریاست سائراکیوس کے لیے آئین جو ہے وہ بنانا ہے. اور اس نے جو مشاہداتی طریقہ یعنی آبزرویشن میتھڈ جو ہے چوز کیا، تو اس کے یعنی کیا کیا کہ اس نے 150 پلس اسٹیٹس کو وزٹ کیا، ان کے کانسٹیٹیوشنس کو وزٹ کیا، اور خود اس نے بعض اسٹیٹس کا جو ہے وہ وزٹ بھی کیا، کانسٹیٹیوشنس کو آبزرو کیا، پڑھا ان کو، اور اسٹیٹس کو وزٹ بھی کیا، اور تب جا کر وہ کسی نتیجے پر پہنچا، اور وہ اسٹیٹ جو تھی سائراکیوس، اس کے لیے وہ کانسٹیٹیوشن بنانے میں کامیاب ہوا. اسی طرح سے جو فرینچ فلاسفر جو تھا مونٹیسکیو، اس نے جو اپنا فلاسفی دی
سیپریشن آف پاور کا تھیوری جو ہے وہ دی، تو اس میں اس نے برطانیہ کا دورہ کیا، برطانیہ کا پولیٹیکل سسٹم کو آبزرو کیا، اور پھر وہ جا کر کسی نتیجے میں پہنچا، اور اس کا دیا ہوا جو نظریہ ہے تھیوری آف سیپریشن آف پاور وہ امریکہ میں انتہائی کامیابی سے چل رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم لارڈ برائس کی مثال دیتے ہیں کہ لارڈ برائس جو ہے وہ اس کی 2 فیمس بکس جو ہیں دا امریکن کامن ویلتھ اور دوسری جو تھی وہ دا ماڈرن ڈیموکریسیز، یہ ایک شہرۂ افاق بکس تھی اور اس کے مشاہدات کا نتیجہ تھی۔ اس کے لیے اس نے امریکہ، برطانیہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور اس نے سوئٹزرلینڈ کے کئی جو ہے وہ دورے کیے، سیاسی اداروں کے مشاہدے کیے، سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا اور وہ اپنی یہ بکس لکھنے میں کامیاب ہوا۔ لارڈ برائس کا خیال یہ ہے کہ ایک محقق جو ہے، ریسرچر، اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، اس کا مشاہدہ غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے، اور ایک بڑی اہم بات وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو کسی بھی اسٹیٹ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل چیزیں ہیں ان میں فرق کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مشاہدہ کرتے وقت ان چیزوں کو، آبزرویشن لیتے وقت ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی خاص بات ہوتی ہے، کوئی خاص تبدیلی ہوتی ہے، تو اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو تبدیلی کرنے والا شخص ہے اس کی شخصیت کیسی، اس کے خیالات کیسے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اور اس کا اس پر کتنا عمل دخل ہے، اور وہ اس کو بنانے میں کس حد تک اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ اگرچہ ایک جسٹس شہاب الدین نے بنایا، کہا جاتا ہے یہ کہ بنایا، لیکن انہوں نے خود انکار کیا کہ میں نے تو یہ نہیں بنایا، میں وہ اس کی وہ لینے کے لیے ذمہ داری اور اس کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ ایوب خان تھا۔ تو ایوب خان کی جو شخصیت تھی اور وہ جو چاہتے تھے اس طرح سے انہوں نے وہ 62 کا کانسٹیٹیوشن بنایا، اور پھر اس کو کہا گیا کہ یہ تو فیصلہ باد کے گھنٹہ گھر کی طرح کہ جدھر سے بھی، جس دروازے سے بھی، جس بازار سے بھی آؤ تو سامنے ایوب خان نظر آتے ہیں۔ تو کوئی بھی تبدیلی، کوئی بھی کانسٹیٹیوشن میں کچھ کسی قسم کا بھی جو ورک ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس شخصیت کی خواہشات کو، اس کے نظریات کو، اس کی سوچ کو، اس کے رویے کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ وہ کس حد تک اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ اس طرح سے ایک جو آبزرویشنل میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو آبزرو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ہے کمپیریٹیو میتھڈ، یعنی تقابلی طریقہ۔ تقابلی طریقے میں ہم عام طور پر ماضی، حال اور مستقبل کو لیتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں ماضی اور حال کی، کہ ماضی اور حال کے اداروں کا موازنہ جو ہے وہ ایک مشترکہ اصول اخذ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اصول بناتے وقت ماضی میں جو خامیاں تھیں، جو خرابیاں تھیں، ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے، اور جو خوبیاں تھیں جن سے فائدہ ہوا، جن سے عوام کو فائدہ ہوا، جس سے اسٹیٹ کو فائدہ ہوا، جس سے اسٹیٹ کے مختلف اداروں کو فائدہ ہوا، حکومت کو فائدہ ہوا، حکومت کے محکموں کو فائدہ ہوا، اللہ عادل کیا ایک جو چیزیں فائدہ مند تھی، بینیفٹ دے رہی تھی، ان چیزوں کو لے لیا جائے، اور اس طرح سے ہم مستقبل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ شاید کہا جاتا ہے کہ جو کمپیریٹیو میتھڈ ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے ایکسپیریمنٹل میتھڈ اور آبزرویشنل میتھڈ، کہ ان چیزوں سے ایک بات آپ کے تجربے سے گزری ہے،
ایک بات آپ کے مشاہدے سے گزری ہے تو پھر اس کو ایک تقابلی ایک کمپیریٹو کرنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اس کی پوزیشن یہ تھی، حال میں اس کی پوزیشن یہ تھی، تو پھر اپنے مستقبل کے لیے کوئی بھی ذی ہوش شخص جو ہے وہ گھاٹے کا سودا تو نہیں کرے گا، وہ چیز تو نہیں لے گا جس سے وہ پہلے نقصان اٹھا چکا ہے اور پھر نقصان اٹھائے، یہ تو انتہائی کم عقلی والی بات ہوگی۔ تو ماضی اور حال سے فائدہ اٹھا کر مستقبل کے لیے ایک بہتر صورتحال جو ہے وہ سامنے رکھی جاتی ہے۔ اس پہ ڈاکٹر گارنر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی اور حال کے جو سیاسی واقعات ہیں ان کی بنیاد پر، یعنی اچھے اور برے ان دونوں کو فرق لے کر ہم ایک بہترین مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ یعنی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ خامیوں کو الگ کر کے ان کا اعادہ نہ کر کے اور خوبیوں کو اپنا کر اچھائیوں کو لے کر ہم ایک بہترین مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں جو ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہو۔ جیسے ہم نے بات کی کہ لارڈ برائس نے کیسے مختلف ممالک کے دورے کیے اور اپنی شورائے آفاق بکس جو ہیں لکھی۔ ارسطو گھر بیٹھے بھی آئین بنا سکتا تھا لیکن اس نے کس طرح سے اس پر عرق ریزی کی اور اپنی جان ماری۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کمپیریٹو اسٹڈی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے مونٹسکیو کا جو نظریہ تقسیم اختیارات جو ہے تقابلی طریقے کے تحت یعنی کمپیریٹو اسٹڈی کے تحت ہی اس نے مختلف علاقوں کے عوام، ان کے کردار، ان کی ذہنیت، ان کی سوچ، سیاسی شعور، حتیٰ کہ معاشرتی ماحول کا بھی جائزہ لیا اور برطانوی پارلیمانی نظام جو ہے وہ پچھلے عرصہ دراز سے بڑی کامیابی سے برطانیہ میں چل رہا ہے، لیکن اس بات کی قطعی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں بھی اتنی ہی کامیابی سے چل سکے، یہ ضروری نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف معاملات ہوتے ہیں، مختلف واقعات ہوتے ہیں اور ان کا تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے، ان کی کمپیریٹو اسٹڈی کی جاتی ہے۔ مثلا دنیا میں جس طرح ہم نے مثال دی برطانیہ کی اور امریکہ کی، بڑی کامیابی سے جمہوری نظام جو ہے چل رہا ہے، لیکن ان ممالک میں جہاں آمریت قائم ہوتی ہے تو آمریت کے قیام کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ تو ان میں جو دو سب سے بڑی انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ معاشی بدحالی جو عدم استحکام پیدا کرتی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ معاشی عدم استحکام سیاسی عدم استحکام کو جنم دیتا ہے، جس سے معاشرہ جو ہے وہ افراتفری، لا قانونیت اور انتشار کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر ایک راہ ہموار ہو جاتی ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی یا مطلب ایک شخصی حکومت کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کمپیریٹو اسٹڈی میں یہ بات بھی دیکھتے ہیں مشرق اور مغرب کے حوالے سے کہ مغرب کی نسبت مشرق میں مذہب جو ہے وہ ایک زبردست قوت ہے۔ اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہہ دوں کہ مذہب کو اکثر اوقات ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اور اس بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو نعرہ لگا دیتے ہیں جی کہ ہم سیکولر ہیں، لیکن یہاں اس کے لیے گنجائش نکالی جاتی ہے اور مذہب کو درمیان میں لایا جاتا ہے۔ تو مذہب کو ایک زبردست قوت کی حیثیت حاصل ہے، تو اس کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ سیاسی معاملات پر اپنا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ابن خلدون بھی انہی خیالات اور انہی نظریات کا حامی ہے، وہ بھی اس کی تائید کرتا ہے
کہ اسی طرح سے معاشی عدم استحکام جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا باعث بنتا ہے، اور مذہب جو ہے وہ ایک زبردست قوت کے طور پر اپنی حیثیت جو ہے وہ منواتا ہے۔ یہ تھا آج کا موضوع، جس کے تحت ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف میتھڈس آف اسٹڈی آف پولیٹیکل سائنس ہم نے ڈسکس کیے۔ اس پر غور کیجیے گا، اپنی رائے دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ بھی ضرور پوچھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔